असल में हनीफ दवामी और आप लोग देखा प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 3 फरवरी है। सिंध पुलिस में 2 बहुत ही बड़े मगरमच्छों को छोड़कर छोटे कीड़े मकोड़े 30 पुलिस अफसरों और अहलकारों को बरतरफ और उन्हें जबरी रिटायरमेंट करने के जो अहकामात जारी किए गए हैं, उन अहकामात की शक्ल में सिंध पुलिस में नाइंसाफी की एक नई तारीख जो है वो रकम कर दी गई है। क्या वाकई आईजी सिंध को ट्रैप कर दिया गया है या फिर आईजी पर ऐसा कोई खतरनाक किस्म का प्रेशर डाला गया था कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आईजी सिंध को अपने दिल पर जबर करते हुए ये इंतहाई गलत किस्म का हुक्मनामा जारी करवाना पड़ा? ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और क्यों आईजी इन दिनों हर मीटिंग में ये कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं कि ये उनके आखिरी दिन हैं, उनकी आखिरी मुलाकातें हैं, उनकी आखिरी अहकामात हैं। क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। ट्रैफिक की अजीज फातिमा लेडी सर्चर की बिल आखिर डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा की जानिब से इंक्वायरी शुरू करवाए जाने की इत्तला मिली है कि ये कब और कैसे भर्ती हुई और इस वक्त कहां किसके घर पर ये ड्यूटी किसके हुक्म से कर रही है। आया इन्होंने A1 B1 या पुलिस की जो बुनियादी ट्रेनिंग है वो किसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से ली भी है कि नहीं, कोर्स पर गई भी है कि नहीं, पासिंग आउट परेड से ये गुजरी है भी कि नहीं, मामला है क्या, इस पर इंक्वायरी शुरू करने की इत्तला मिली है। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि एक जालसाज ग्रोह के खिलाफ बिल आखिर हाफिज मुदस्सर की रिपोर्ट पर, उनकी शिकायत पर जो है प्रेडी थाने में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये मुकदमा खुद उस वक्त के डीआईजी क्राइम आमिर फारूकी की जानिब से भिजवाई जाने वाली एक मरबूत रिपोर्ट के नतीजे में दर्ज किया गया कि ये एक ऐसा जालसाजों का ग्रोह है जिनकी पुश पर एक पुलिस का साबिका डीआईजी है जो कि इस वक्त सिंध पुलिस में जो है एक गैर कानूनी रिकवरी यूनिट चला रहा है और पुलिस के तकरीबन कोई 30 से ज्यादा एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन के अफसरान इस यूनिट में शामिल हैं और इनके इशारे पर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। अब तक 200 से ज्यादा झूठे मुकदमात ये जालसाज गिरोह पुलिस के जरिए दर्ज कराकर अपने शिकारियों को उनके हाथों शिकार करवाता रहा है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि जाते जाते सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा को आखिर ये क्या हो गया कि अपने किए पर सब कुछ उन्होंने पानी फेर दिया इस एक तारीख साज गलत तरीन किस्म का हुक्मनामा जारी करवाने की शक्ल में। यानी कि बी कंपनी में तो वैसे बहुत सारे थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, यानी कि ऐसे बड़े मगरमच्छ के जिनके जुर्म उनके माथे पर जो है वो झूमर की तरह से जगमगा रहे थे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ना उनके वो जराइम आईजी सिंध को नजर आए, ना ही वो इंक्वायरी अफसरों को नजर आ सके। यही वजह है कि वो इन तमाम तर इंक्वायरियों में दूध में से मक्खी की तरह से उन्हें निकाल दिया गया, यानी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेक मोहम्मद खोसो को और खुद जवार हुसैन को निकाल दिया गया। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं नेक मोहम्मद खोसो के साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन के साथ भी खड़े हैं, साबिका आईजी एडी ख्वाजा के साथ भी खड़े हैं, तारिक सलीमी के साथ भी खड़े हैं, सबसे बढ़कर जो है खुद पीर मोहम्मद शाह के साथ खड़े हैं जो कि इस वक्त आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डीआईजी है, जिनके हाथों से जो है वो उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, उन्हें निकाल दिया गया और बाकी 30 के करीब पुलिस अफसरों के डिसमिस और जबरी रिटायरमेंट के अहकामात जारी कर दिए गए। यही जवार हुसैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि वो कोतवाल का जो है वो लंगोटिया है, उनके हाथ का छाला और उनकी आंख का तारा है। यही वजह है कि इनके जराइम, इनके गुनाह नहीं, ये भी आईजी सिंध को नजर नहीं आ सके, नहीं पीर मोहम्मद शाह जो है वो उन्हें देखने की ताब रख सकें कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, इसलिए इनको भी क्लीन चिट दे दी गई।
پھر کہوں گا وہ بہت ہی افلاطون کا جو پرانی ایک کول جو انہوں نے ہزاروں برس پہلے کہی تھی کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ مکڑی کا وہ کمزور ترین جالا ہے جو اس قسم کے بڑے مگرمچھ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور چھوٹے کیڑے مکوڑے بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں. جس طریقے سے آئی جی کے اس جال میں 30 پولیس والے پھنس گئے، جس میں سے 15 کو ڈسمس فرام سروس کر دیا اور 15 کو جو ہے جبری ریٹائر کر دیا. جبری ریٹائر بھی ان کو کیا جن کے باپ زندہ تھے، تاکہ وہ بآسانی سے جو ہے وہ دوبارہ ایک ہی قلم کے جھٹکے سے بحال کر دی جائے. امتیاز اس میں سیر فہرست ہے. کلاکوٹ سابقہ تھانہ کے سابقہ ایس ایچ او جو کہ اس وقت کے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کے ہاتھ کے لاڈلے اور آنکھ کے چھالے تھے، آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے تھے. انہیں جو ہے بچانے کی اس وقت بہت کوشش کی تھی، لیکن عمران یعقوب ڈی آئی جی نے ان کی ایک نہیں سنی اور ان کے خلاف جو شکایت تھی کہ وہ آرگنائز جرائم کے اڈے چلاتے ہیں، ان کی مربوط رپورٹ بھجوا دی. حالانکہ ان کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی ڈنڈی مار دی گئی پیروں شاہ کے ذریعے خود عرفان بلوچ نے، اور انہیں جبری ریٹائر رکھنے تک ہی کاروائی ان کے خلاف کی تاکہ انہیں بھی بحال کرنے میں انہیں آسانی ہو. یہ اس وقت ناظرین اسکرین پر آپ لوگ جو ہے یہ آرڈر کی کاپیاں دیکھ رہے ہیں. یہ کچھ میں اس میں نام کہنا چاہتا ہوں کہ کون کون جو ہے بد نصیبوں کو جو ہے یہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. سعید آباد کے جو ہیں ایس ایچ او جو تھے سابقہ شاکر علی جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ ڈسمس فرام جو ہے وہ سروس کر دیے گئے ہیں. اب ان میں جو ہے اے ایس آئی جاوید عالم ابڑو جو ہے یہ انہیں بھی جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے. یہ شکارپور کے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اے ایس آئی سفیر جو ہے یہ بھی جیکب آباد کے ہیں، انہیں بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اے ایس آئی دین محمد لاشاری جو ہے انہیں کشمور کا، ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے اے ایس آئی احمد لغاری جو ہے یہ شکارپور کے ہیں، سکھر کے ہیں، ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے پنل خان جو ہے یہ بھائیو، اس سے جو ہے شکارپور کا، انہیں بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے مولا بخش ہیڈ کانسٹیبل ہے کشمور کے، انہیں بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل منور علی جونیجو جو ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ہیں، ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے بابر علی، ان کو شکارپور کے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل عبد الجبار منگی ڈسٹرکٹ کشمور کے ہیں، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے عبداللہ ڈیتو جو ہے یہ لاشاری ہے ہیڈ کانسٹیبل کشمور کے، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے نادر علی لاشاری ہے کانسٹیبل جیکب آباد کے، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے کانسٹیبل جو ہے عرفان خان بھائیو بنگار جو ہے انہیں جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا ہے، یہ بھی جیکب آباد کے ہیں. اس طریقے سے جو ہے کانسٹیبل لیاقت علی جو ہے وہ ان کو بھی ڈسمس کر دیا، جیکب آباد کے ہیں. اس طریقے سے جو ہے کانسٹیبل احسان احمد سولنگی ڈسٹرکٹ جیکب آباد کے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. پی سی جو ہے رضوان علی مانو جو ہے یہ بھی جیکب آباد کے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا. یہ 15 کو تو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اب جو ہے ڈسمسل آرڈر ہے اور یہ جو ہے یہ ڈسمسل آرڈر یہاں پر بھی آ گیا، یہ بھی ان کو بھی ڈسمس کیا گیا. یہ ہے جناب کانسٹیبل فیاض علی ہے، یہ بھی ڈسمس ہے، سی آئی اے کے ہیں ٹنڈو موت خان کے. اس طریقے سے جو ہے یہ پولیس کانسٹیبل ہے اللہ بھائیو جو ہے چنا، یہ بھی سی آئی اے کے ہیں ٹنڈو موت خان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے عبد الحمید بروئی جو ہے یہ سی آئی اے ٹنڈو، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے نمبر جو ہے یہ کوئی ٹرنی جاوید، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اچھا، اس طریقے سے جو ہے خالق ڈینو ہے کوئی پمر ہیڈ کانسٹیبل سی آئی اے ڈسٹرکٹ ٹنڈو خان کے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. یہ سب ڈسمس والوں کے نام ہیں. اس طریقے سے جو ہے یہ محمد شیر جنگ جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں سعید آباد ڈسٹرکٹ کیماڑی کے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اچھا، سب انسپکٹر جو ہے نثار احمد شاہ، یہ بھی جو ہے ایس ایچ او پی ایس ہلال روڈ حیدرآباد، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے سب انسپکٹر جو ہے آفتاب احمد عباسی، یہ ہے ایس ایچ او بلال کالونی ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے.
اچھا، ایک ہے کانسٹیبل جو ہے عامر چانڈیو جو ہے، یہ حلال روڈ حیدرآباد، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے انسپکٹر غلام حیدر شاہانی ایس ایچ او سائٹ حیدرآباد، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پولیس کانسٹیبل جو ہے رحمت اللہ، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی جوہر آباد پی ایس کے تھے، ان کو ڈسمس کر دیا کراچی کے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ خود ہیڈ کانسٹیبل جو ہے محمد سرفراز، یہ لیاقت آباد کے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ خود انسپکٹر بدرالدین جو ہے، یہ ایس ایچ او کوٹری ہے، انہیں ڈسمس کر دیا گیا حیدرآباد کے۔ پولیس کانسٹیبل جو ہے عبدالستار خاصخیلی جو ہے وہ انہیں سی آئی اے ٹنور خان، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ بہت ساروں کو ڈسمس کیا گیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ سب انسپکٹر خادم حسین برامانی جو ہے، یہ ایس ایچ او مٹیاری ہے، ان کو ڈسمس کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے پولیس کانسٹیبل جو ہے یہ کنڈارو خان جو ہے جسکانی ڈسٹرکٹ، ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا، اس طریقے سے جو ہے خود یہ پولیس کانسٹیبل جو ہے وسیم احمد، ان کو ڈسمس کر دیا۔ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، یہ ان کو ڈسمس کیا گیا ہے، کچھ کو جبری ریٹائر بھی کیا گیا ہے، اور جبری ریٹائر کرنے والوں میں بھی بہت ساروں کے نام ہیں۔ میں کس کس کے نام لوں، پروگرام کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ جو ہے یہ ہے جناب کمپلسری ریٹائرمنٹ میں جو ہے یہ اے ایس آئی مکن چانڈیو ہے، جیکب آباد کے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایڈ کانسٹیبل خالق رحمان ہے، یہ بھی کیا نام ہے، اس کو بھی ڈسمس جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ یہ گارڈن ساؤتھ میں تھے، یہ کہاں کے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ سکھر کے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ رمضان لاشاری جو ہے، یہ بھی ان کو بھی کیا نام ہے کر دیا گیا ہے، یہ بھی جیکب آباد کے ہیں، جبری ریٹائر ہیں اس کو۔ یہ نواب علی چنا جو ہے ڈسٹرکٹ شکارپور کے، جبری ریٹائر ہیں، ان کو بھی کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے مظفر میرانی ہیں، یہ بھی شکارپور کے جبری ریٹائر ہو گئے۔ اس طریقے سے دین علی بھائیو جو ہے کانسٹیبل، یہ بھی شکارپور کے، ان کو جبری ریٹائر کر دیا۔ یہ بہت سارے نام اس کے ہیں، یہ سب کو جبری ریٹائر کر۔ خیر پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں جو بڑے مگرمچھ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو کہ ناانصافی کی گئی ہے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب جو ہے، یہی اس وقت ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، ان پر بہت بڑا پریشر تھا، بہت بڑا دباؤ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایس ایس پی تو کہہ سکتا ہے کہ ان پر دباؤ تھا کسی ڈی آئی جی کی طرف سے، کسی سیاسی جماعت کی طرف سے۔ ڈی آئی جی کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر ایڈیشنل آئی جی کا دباؤ تھا، کسی جماعت کا بھی دباؤ تھا، اس لیے میں نے کیا۔ ایڈیشنل آئی جی بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میرے پہ پریشر تھا آئی جی کا۔ آئی جی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے، اس پر کس کا پریشر ہو سکتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن آئی جی یہ کہہ کے جو ہے وہ یعنی کہ کنی قطرہ کے گزر رہے ہیں کہ بھئی میں نہیں چاہ رہا تھا، میں نے جبر کیا ہے اپنے اوپر، ان کے خلاف یہ حکم نامہ جاری کرنے کی شکل میں نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جاتے جاتے مجھ سے یہ غلط کام کروایا گیا ہے۔ یہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں، کس نے کرایا، کس کا پریشر تھا۔ اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نگراں حکومت بھی ان پر پریشر نہیں ڈال سکتی، سوائے ایجنسیوں کے اور کہیں سے کوئی پریشر نہیں آ سکتا۔ اگر واقعی ایجنسیوں کی طرف سے ان پر کوئی پریشر تھا پھر وہ قابل معافی ہے، ورنہ دوسرے معنوں میں جو ہے وہ انہیں ٹریپ کر دیا گیا ہے، وہ ٹریپ ہو چکے ہیں انہی بڑے مگرمچھوں کے جو سفارشی ہیں ان کے ہاتھوں۔ جب انہیں آپ نے چھوڑ دیا تو پھر باقی بیچارے جو کیڑے مکوڑے جو چھوٹے ہیں ان کے خلاف آپ نے کارروائی کیوں کی؟ یہ تو آپ نے ایک انوکھی مثال قائم کر دی سندھ پولیس کی تاریخ میں۔ یہ آپ کی جو لیگیسی ہے، یہ اس میں یہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ جاتے جاتے آپ نے کیا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے تاریخ ساز جو ہے وہ پروموشن دیے لوگوں کو، لیکن اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ انسان جو ہے مونگ پھلیاں کھاتا ہے، بڑی میٹھی مونگ پھلی ہوتی ہے، لیکن آخر میں جب ایک کڑی مونگ پھلی کھا لیتا ہے تو پورے منہ کا ذائقہ جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کھایا۔ تو یہ وہ آپ کی آخری جو مونگ پھلی ہے نا، یہ انتہائی جو ہے وہ بد ذائقہ تھی، آپ کے منہ کا ذائقہ خراب کرنے کا، یعنی کہ آپ کے ریکارڈ کی جو آپ کی لیگیسی ہے اس کی تباہی اور بربادی کا باعث جو ہے یہ احکامات بننے جا رہے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ خود آئی جی جو ہے اب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں، یہ ہماری آپ سے شاید آخری ملاقات ہو، شاید کہ اس کے بعد ہم مل سکیں۔
میری اس ملاقات کو آخری ملاقات سمجھتے ہیں، یعنی کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ اس قسم کی جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے آئی جی جو ہے وہ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں، کہنے والے کہ وہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ کیا 8 فروری کے بعد وہ چلے جائیں گے؟ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ 3 تگڑے امیدوار میدان میں کود پڑے، لیکن اب تک جو ہے وہ قرعہ فال جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کے نام ہے کہ وہی جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی بننے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو گیا، کوئی نیا نام آ گیا، کوئی سرپرائز تو مل سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ رفعت مختار راجہ ہی کنٹینیو کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک کارنر سے، ایک ذرائع سے یہ بھی اطلاع موصول ہوئی۔ اب چلتے ہیں، ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے عزیز فاطمہ، ایک لیڈی سرچر ہے، بھرتی ہوئی 2-3 سال ان کو ہوئے ہیں۔ 3 سال میں تو کوئی پکا کانسٹیبل بھی نہیں بنتا ہے، ٹریننگ اس کو کرنی پڑتی ہے، 9 مہینے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ کہاں سے پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، کون سی ٹریننگ سینٹر میں کی، کسی کو نہیں پتا۔ کہاں ڈیوٹی کرتی ہے، کہاں کس لائن میں انہوں نے کوئی آمد کی ہے نہیں کی، کسی کو نہیں پتا۔ صرف اتنا ہی سب کو پتا ہے کہ انہیں بھرتی کروانے والے گاڈ فادر تھے، اور اس کے بعد بھرتی کروانے کے بعد ڈیوٹی بھی انہی کے گھر میں کر رہی ہے۔ پولیس ملازمت سے پہلے بھی ان کے گھر میں ڈیوٹی کرتی تھی، پولیس ملازمت کے بعد بھی ان کے گھر پر ڈیوٹی کر رہی ہے۔ پہلے وہ تنخواہ لیا کرتی تھی خود گاڈ فادر سے، اور اب ان کی تنخواہ سندھ پولیس جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، کیونکہ وہ اب پولیس کے کھاتے میں بھرتی ہو چکی ہے۔ یہی سب کچھ جاننے کے لیے ٹریفک کے ڈی آئی جی جو ہے وہ اقبال دارا انکوائری کر رہے ہیں کہ بھرتی کیسی ہوئی، کس نے بھرتی کی، اور ٹریننگ کہاں لی، کہاں ٹریننگ کی نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور ڈیوٹی کہاں کر رہی ہے، اس کی آمد و رفت کہاں ہے، اس کی تنخواہ کیوں نہیں اسٹاپ کی گئی، تنخواہ کیسے اس کو مل رہی ہے۔ یہ ساری انکوائریاں اس وقت چل رہی ہے، جبکہ خود گاڈ فادر جو ہے سعید آرائی جو ہے وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے کو جو ہے وہ انتہائی بے چینی کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں، خونخوار نگاہوں سے، کہ یہ کون ہے جو ان کی لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ انہیں نشان عبرت جو ہے وہ بنانے کی کوششوں میں اس وقت سرگرداں دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اقبال دارا جو ہے وہ اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی رفو چکر ہونے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں، جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ تھا وہ ہے بڑا خوفناک قسم کا، کہ یہ جو ایک گروہ ہے کراچی میں جعلسازوں کا، اس گروہ کے خلاف بالآخر جو ہے وہ حافظ مدثر کی مدیت میں جو ہے وہ ایک ایف آئی آر جو ہے یہ پریڑی تھانے میں درج کر ہی دی گئی ہے۔ یہ جو ہے گروہ جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، ان کے خلاف انہوں نے پولیس کے ذریعے جو ہے 200 جعلی مقدمات اپنے مخالفین کے خلاف درج کروا کر پولیس کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک طریقے سے اغوا برائے تاوان کر کے ان سے رقم وصول کرتے رہے ہیں۔ یہ حافظ مدثر کی مدیت میں ضلع جنوبی کے تھانہ پیڑی میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 468/471/34 کے تحت ملزمان امبر شہاب، ناصر علی بٹی، عبد الرحمان خاتون جو ہے انیسہ اصغر اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ مقدمہ قانونی طریقہ کار محکمہ پولیس کی قانونی ویکشن کی سفارشات اور ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی منظوری کے بعد درج کیا گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو ہے منظم گینگ جو کچھ پولیس اہلکاروں اور پرائیویٹ افراد میں شامل ہے، جس کا سربراہ ایک سینئر ریٹائرڈ پولیس افسر بتایا جاتا ہے، جس کے صرف ایک گینگ ممبر امبر شہاب نے 371 افراد کے خلاف 34 ایف آئی آر جو ہے درج کروائی ہے۔ مقدمے کی شکایت کنندہ حافظ مدثر جاوید کے خلاف جعلی مقدمہ درج کرنے کے لیے جائیداد کی فروخت کا ایک جعلی معاہدہ تیار کرنے اور اسے عدالت اور پولیس کے روبرو پیش کرنے کے الزامات پر پیڑی پولیس میں جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کراچی کے ایک عدالت کے حکم پر کیے گئے فرانسک آڈٹ میں مذکورہ معاہدہ جعلی ثابت ہوا تھا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل عامر فاروقی کی طرف سے پولیس کی سرکاری 2 الگ الگ انکوائری کے مطابق مذکورہ گینگ نے ایک ریٹائرڈ سینئر پولیس افسر کی ملکیت ایک انشورنس
कंपनी जो है के पास जमा कराए गए वादे के नोट और गारंटी चेक इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे बटोरने के लिए बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं। रिटायर्ड पुलिस अफसर ने अपने खिलाफ इल्जाम की तरदीद करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसने अपनी वाजिब अदा रकम की वसूली के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाया है। यानी ये कानूनी तरीकाकार अपनाया कि पुलिस में जाली मुकदमे बनाओ और पुलिस को जो है वो अपने बाप दादा की मीरास समझकर उसे अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये है उन्होंने अपने रिटायर्ड पुलिस अफसर होने का फायदा उठाया और पुलिस को जो है वो इस्तेमाल किया। कबल अज़ीम पेशावर के रिहायशी माजिद खान जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर हैं और कराची के मुकामी ताजिर अब्दुर्रहमान जो कि मस्कूरा गिरोह के सबसे बड़े मुतासिरीन हैं, सिंध पुलिस के हुकाम से रब्ता करके इनके दीगर शहरियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म गिरोह की जानिब से मुतअद्दिद जाली मुकदमात के इंदराज की शिकायत की थी। गिरोह के मेंबर अंबर शहाब ने दौरान इंक्वायरी DIG आमिर फारूकी के समय इतराफ़ किया था कि मुकदमात में मुल्ज़मान के तौर पर दिखाए गए शहरियों से रकम वसूल करने के बाद उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज कुछ मुकदमात वापस भी लिए हैं। DIG आमिर फारूकी ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास ASI हफीज और अजीजाबाद थाने के मोहम्मद अकरम, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम, ASI सैयद राशिद हुसैन, SI शकील अहमद, ASI शकील अहमद PS न्यू कराची के फजल करीम और ASI लियाकत सोलंगी PS नारोजाबाद के अलावा प्राइवेट अफराद अंबर शहाब, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवीद और नासिर के खिलाफ मुजरिम साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते नाजरीन एक गुजारिश, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, खुदारा इस इलेक्शन में शिरकत करें, घरों से बाहर निकलें। ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का रेफरेंडम होने जा रहा है। ये पाकिस्तान को बचाने का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की सलामती का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आजादी का इलेक्शन है। खुदारा इस इलेक्शन को रिवायती इलेक्शन ना समझे, इसमें बाकी तमाम सियासी पार्टियां तो हुसूल इक्तिदार के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन एक जो सबसे बड़ी पार्टी है जिस पर इलेक्शन कैंपेन के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिनसे उनका यानी कि इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया है, जो कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, उस पार्टी का मकसद इलेक्शन में शमूलियत का सिर्फ और सिर्फ हकीकी आजादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें इस इलेक्शन में कामयाब करवाएं। मुल्क की अवाम से मेरी गुजारिश है कि अवाम की ताकत के आगे तो बड़े बड़े सूरमा भी न ठहर सके। वो सूरमा जिनका ये दावा था कि उनकी सरजमीन पर कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता, उन्हें भी जो है बिल आखिर हिंदुस्तान के लोगों ने जो है जब तहरीक शुरू की तो उस तहरीक के नतीजे में उन्हें हिंदुस्तान से अपना इक्तिदार छोड़कर भागना पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो उनकी बाकियात ने जो एक गुलामी की सूरत हाल पैदा कर दी पिछले 75 बरसों में, तो उसके खात्मे के लिए पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा 8 फरवरी के इस इलेक्शन में। याद रहे कि आपका मुकाबला जो है वक्त के फिरौनों से है, उन फिरौनों से जिन्हें जाली मुकदमात और अदालती फैसलों को जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, ताकि वो आप लोगों पर अपनी दहशत कायम कर सके। दहशत का मकसद है कि आपको इलेक्शन से दूर रखना है और आपने उनकी इस दहशत को, इस खौफ के बुत को तोड़कर घरों से बाहर निकलकर जो है इलेक्शन में हिस्सा लेके उनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाना है। खुदारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आजादी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए और खुद अपनी हकीकी आजादी के हुसूल के लिए आपको एक दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दहशत का मुकाबला करना पड़ेगा, खौफ का मुकाबला करना पड़ेगा और आपने जाके इलेक्शन बूथ में जाके जो है वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को हर हाल में वोट देकर कामयाब कराना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में आजाद हो जाए, पाकिस्तान एक यानी कि मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ लोगों को नजर आए, एक आजाद मुल्क के हिस्से से, तो खुदारा जो है वो आपको इस इलेक्शन में घरों से निकल कर जो है वो इसमें हिस्सा लेना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को वक्त के फिरौनों से जो है वो आपका मुकाबला है।
جو کہ دہشت کے لیے جھوٹے مقدمات اور عدالتی فیصلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے آپ کے رہنماؤں کو اور خود آپ کو جو ہے وہ ڈرانے دمکانے کی کوشش کریں. ایک بار اگر آپ نے ان کے اس ڈر کے، اس خوف کے، اس دہشت کے ہتھیار کو پاش کر دیا تو یقین مانیے کہ آپ نے دنیا میں جنت پالی. آپ آزادی سے جو ہے وہ یعنی کہ آزادی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور آزادی سے بڑا کوئی اور زیور نہیں ہو سکتا. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را 8 فروری کو گھروں سے باہر نکلیں اور الیکشن دیں. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپ کو غلام بنانا چاہتی ہیں. یہ سیاسی جماعتیں ہی اس وقت کے فرعون ہیں. آپ کا مقابلہ ان فرعونوں سے ہے جو کہ وائسرائے بن کر آتے ہیں اور حکومت کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں. خدا را ان سے لڑنے کے لیے، ان کی دہشت، ان کی خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی آپ کو 8 فروری کو گھروں سے نکلنا ہوگا، پاکستان کو ان کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے. یہی تھا ہمارا آج کا پیغام. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.